बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने ये मान लिया है कि इमरान खान जो है वो सेलेक्टेड नहीं है, और उसकी एक बहुत बड़ी दलील आई है मरियम नवाज़ के मीडिया सेल के एक बेहतरीन बड़े कारकुन मुफ्ता इस्माइल साहब ने ये डिक्लेयर किया है कि इमरान खान जो है वो बहुत हरधर्म है, और जो वो ठान लेता है वो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं मानता। उनकी अगर इस दलील को हम अगर रखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर इमरान खान सेलेक्टेड कहाँ रहे। इसके ऊपर हम तफसील से बात करते हैं। इस दौरान आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और हम इस सब्जेक्ट के ऊपर दोबारा से बातचीत शुरू करते हैं। मुस्लिम लीग नून के जो साबिक फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं मुफ्ता इस्माइल, उन्होंने ये बात बताई है, उन्होंने ये दावा किया है कि जो हमने फैटफ के अगेंस्ट 34 नुकात जो रखे थे नैब तरामीम के सिलसिले में, वो आप लोग को याद होगा कि वो जो फैटफ का जो बिल लाए थे उसके सिलसिले में उन्होंने उससे पहले 34 तरामीम आई थी कि ये चीज़ें अगर नैब में आप कर दें तो हम फैटफ में आपको वोट करने को तैयार हैं। तो उस हवाले से जो उन्होंने एक बड़ा दावा ये किया है कि फ़ौज तैयार थी, हमारे से मुज़ाकरात हो चुके थे, और फ़ौज जो है वो 34 तरामीम को मानने को तैयार थी। और ये जो 34 तरामीम है ये फ़ौज ने ख़ुद तैयार किए थे बकौल मुफ्ता इस्माइल के, कि ये जो 34 तरामीम थी नैब के उसमें वो उन्होंने ख़ुद बना करके रखी थी कि आप आएँ हमारे साथ बैठें, और हम जो है वो ये तरामीम नैब में करने को तैयार है, इससे आप फैटफ में हमारे जो है वो बिल वोट करें, हुकूमत को सपोर्ट करें। मगर और उसमें उन्होंने ये भी दावा किया कि पीटीआई के बहुत सारे वज़रा भी इस बात पे एग्री कर गए थे कि भाई हाँ ये ठीक है और ऐसा होना चाहिए, और इसमें जो तरामीम है उसको वो तस्लीम ऑलमोस्ट कर गए थे वज़रा भी। मगर इमरान खान नहीं मान रहा था, और फिर जब वो तरामीम के सिलसिले में बैठे और मीटिंग वगैरह हुई तो फ़ौज ने ये इतला दी कि भाई वो इमरान खान के नहीं तस्लीम कर रहे, हमारी तरफ से तो हाँ है और हम ये मानने को तैयार हैं, और वज़रा भी कह रहे थे हम तैयार हैं। तो अगर कोई एक शख्स नहीं मान पा रहा था, पूरा पाकिस्तान एक तरफ था, सब मानने को तैयार थे, मगर सिर्फ एक शख्स नहीं मान रहा था, वो था इमरान खान। अब हम इस बात पे आ जाते हैं कि अगर फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट जो उन्होंने नाम यूज़ किए, अगर वो फेवर में थे नैब को बर्बाद करने के, अब वो 34 तरामीम के लिए फ़ौज ने तैयार करके रखे थे, उसको उन्होंने बनाया था, तो फिर तो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, क्योंकि सेलेक्टर्स जो होते हैं उनकी बात को कौन टाल सकता है। भाई इमरान खान की बकौल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और सबके जो बेरोज़गार हुए हैं आजकल, फजलुर रहमान, अगर इन सब की बात माने तो इमरान खान सेलेक्टर हैं, और वो यही कह रहे हैं कि आप सेलेक्टर जो है वो जिसको सेलेक्ट किया है उसको हटा दें तो हमारी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मगर यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि सेलेक्टर की बात को नहीं मान रहा वो जिसको सेलेक्ट किया है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जिसको फ़ौज ने सेलेक्ट किया, वज़ीर आज़म बनाया, उसकी इतनी जुर्रत कि वो फ़ौज के कहने के ऊपर फ़ौज की बात को नहीं माने, फ़ौज की बात को टाल दे। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब समझ में आने की बात है, लॉजिक है कि भाई एक इंसान जिसको फ़ौज लेकर के आई है, वो फ़ौज के इशारे पे है, फ़ौज की कठपुतली है, और फ़ौज ये कहे कि भाई ये 34 तरामीम नैब में करना है, तो किसी के दम है कि जो फ़ौज की बात को टाल दे?
مفتیٰ اسماعیل نے گارنٹی سے کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم لوگوں نے تو یہ بنایا بھی نہیں، یہ سب فوج نے بنائی تھی 34 میں. تو میرے سمجھ سے باہر ہے کہ بھائی ایسا سلیکٹر جس کے پاس ساری پاور ہو، سب کچھ ہو، اور آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سارے اس سے بیٹھ کر کے بات کرنے کو تیار ہو، بات کری بھی ہے کہیں پہ، تو وہ اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب چیزیں، لیکن عمران خان نہیں مان رہا. اب عمران خان اگر ان کی بات نہیں مان رہا جو سلیکٹرز کی بقول اپوزیشن کے، تو پھر کس کی مانے گا اور کیوں مانے گا، کیسے مانے گا؟ اس کی جرت کیسے ہے بھائی؟ جب وہ کٹ پتلی ہے تو اس کو تو فوراً ماننی چاہیے بات کو، اور اگر وہ یہ نہیں مان رہا تو اس کے مطلب ہے کہ وہ سلیکٹر نہیں ہے. ساری وہ جتنی بھی یہ سب تھیوریز ہے کہ الیکشن جتایا گیا اور وہ کیا گیا، وہ فلانا یہ سازشیں کی، DRS سسٹم بٹھایا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان سلیکٹر نہیں ہے. عمران خان اگر سلیکٹر ہوتا تو اس کی ضرورت ہوتی کہ بات نہیں مانتا. تو یہ بات تو جناب مسلم لیگ کا بہت بڑی بات ہے کہ جس کو سلیکٹ کیا گیا اس میں اتنا دم ہے کہ وہ سلیکٹرز کی بات کو جوتے کی نوک پہ رکھے اور نہ مانے. اور فیٹ آف کا بل جو ہے وہ جو انہوں نے بقول ان کے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے سب سیٹنگ کری تھی، تو اسٹیبلشمنٹ کی تو بات رہ ہی نہیں گئی، اور سلیکٹرز کو تو منہ کی کھانی پڑی. تو یہ جو ہے نون لیگ کی خود پول کھل گئی ہے. اور وہ یہ جو انہوں نے بیانیہ کھڑا کیا تھا اتنا کہ جی یہ فوج ہے اس کے پیچھے اور یہ ہے فلانا ہے ڈھمکانا، سب تو ختم ہو گیا. دھڑام سے سارا جو اتنا بڑا بیانیہ تیار کیا اپوزیشن نے، وہ تو جناب ریزہ ریز ہو گیا. بھائی بڑی ایزی سی بات ہے کہ عمران خان اگر ان کی باتوں کو نہیں مان رہا ہے تو انہوں نے تو بیچ میں فوج کو ڈالا، اور یہ فوج سے مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ ان کی تو پوری زندگی ایسی گزری ہے. تو بھائی جب فوج نے جب یہ کہہ دیا کہ بھائی عمران خان نہیں مان رہا، تو اس کے بعد تو پھر کچھ رہ ہی نہیں گیا ہے، سب کی تو کوئی عزت ہی نہیں رہ گئی. اور جب کسی کی عزت نہیں رہ گئی تو پھر عمران خان کو تو آپ لوگ بلیم نہیں کر سکتے. یہ تو فوج کے معاملات ہیں اور یہ نون لیگ کے معاملات ہیں. ایکچولی اس بیان کے بھی پیچھے ایک مقصد ہے. یہ انہوں نے بیان یوں دیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج میں اور عمران خان میں جھگڑا ہو، آپس میں دست و گریباں ہوں، اور تب یہ اپنا جو ہے وہ الو سیدھا کریں. ابھی تو یہ خبر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے فوج سے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ جو چاہیں کریں، آپ ماشاءاللہ بھی لے کر کے اگر آ جاتے ہیں تو ہم 4-5 سال تو ہے وہ آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہے، مگر عمران خان کو ہٹا دیں، عمران خان کو بس ہماری اس سے جان چھڑا دیں، ہم آپ کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کرنے کو تیار ہیں، آپ ماشاءاللہ لگائیں، آپ کچھ کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے. اور اس سب باتوں کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ یہ لوگ کبھی جمہوریت پسند تھے ہی نہیں، یہ بادشاہت پسند لوگ ہیں. ان کو جو ہے حکومت میں رہیں گے تو بس یہ رہیں گے، حکومت میں نہیں رہیں گے تو یہ کسی کو رہنے نہیں دیں گے. اور نواز شریف کا تو یہ طور طریقہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ کی طرح کہ اقتدار بس چاہیے. یہ مسلم نون ایکچولی پارٹی اقتدار کی ہے، اقتدار میں یہ رہ کر کے لوٹ کھسوٹ، دوسرے کو موقع دیا کہ تم لوٹو ہم لوٹیں، کوئی بھی لوٹے، اور اپنے اپنے بندے سیٹ کر کے پلیئر کھیل اپنے وہ کہتے ہیں. عمران خان نے کہا تھا نا کہ یہ اپنے امپائر سے کھیلتے ہیں، اور یہ اپنے امپائر لگا کر کے جو ہے اپنا کھیل کود لگا کر کے رکھتے ہیں. تو میرے پیارے بہن بھائیوں، بات یہ ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کو جو ہے وہ یہ فوج لے کر آئی ہے، مگر یہ وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان تو فوج کی بھی نہیں مانتے.
اور فوج بھی ان سے ریکویسٹ کرتی رہتی ہے، لیکن وہ عمران خان تسلیم ہی نہیں کرتے کوئی فوج کا عمل دخل. تو اس لحاظ سے تو ہم کہیں گے کہ حقیقی جمہوریت تو اب شروع ہوئی ہے کہ نہ فوج کی سنتا ہے نہ کسی کی سنتا ہے. جو بات سچ ہے وہ سچ ہے. اب ان کا یہی پلان ہے کہ احتساب جو ہے وہ کڑا ہوگا اور اس سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، اور چل رہا ہے وہی سب چیزیں چل رہی ہیں. مسلم لیگ ان کو پرابلم ہے، ان کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے دن جا رہے ہیں ایسے ایسے ہمارے لیے مصیبتیں بڑھ رہی ہیں. مصیبتیں بڑھنے کا نمونہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ایکچولی نواز شریف کو خود بھی اب سخت ان کے لیے لندن تنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کو وہاں سے نکلنا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ بات چیت کوششوں میں لگے ہیں. ہم آپ سے بات کریں گے کہ وہ کن کن ملکوں نے ان کو آفر کی ہے کہ کیونکہ پاسپورٹ بھی ان کا ختم ہو رہا ہے تو ان کو تو ہر حال میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ کرنا ہے. اور بس آپ کے ساتھ یہ سب اس قسم کی چیزیں شیئر ہوتی رہیں گی. ہمارا تو شوق ہے کہ ہم جو اپنے جذبات ہیں اور احساسات ہیں وہ ہم قوم سے ڈسکس کریں. میں کسی پارٹی کو، نہ پی ٹی آئی کو، نہ مسلم لیگ کو، نہ پیپلز پارٹی سے میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، مگر ایک عوام کے طور پہ، ایک عام انسان کے طور پہ، ایک عام پاکستانی کے طور پہ جو چیزیں میں محسوس کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. اب جو آج بھی یہ سبجیکٹ پہ بات کی ہے، بھائی ہم تو یہ جانتے ہیں کہ عمران خان بے ایمان نہیں ہے، ایماندار آدمی ہے، اور وہ کسی سے جو ہے وہ ڈرنے اور جھکنے والا ہے نہیں، مغروب ہے نہیں، اس کو کوئی اقتدار کی بھوک ہے نہیں. اس نے تو جو اپنا وقت دیکھا ہوا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے آج کے حساب سے. لیکن بہرحال اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے فرشتہ بنا کے بھیجا ہے، ہم اس لیے اس کو بات پہ کرتے ہیں. جس دن وہ غلط کرے گا، جو حرکت کرے گا، وہ ہم اس پہ بھی بولیں گے. مگر جو یہ حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں جو ہے وہ سوچنا پڑے گا کہ اپوزیشن جو ہے بالکل رانگ نمبر ہے، غلط رستہ اختیار کیے ہوئے، اور اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. کیونکہ یہ عوام کی تو ان کو آج تک بات کری نہیں ہے. ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ تو دوسرے ہیں. ایک بھی مجھے آپ اسٹیٹمنٹ دے دیں نواز شریف کا، مریم کا، کہ جو عوام سے ڈائریکٹ کنیکٹ کرتا ہو. بس ان کو جلد سے جلوس کرنا ہے، جلد سے جلوس کر کے یہ اپنی پاور دکھانا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں. لیکن سب کو پتہ ہے کہ لوگ کیسے آتے ہیں، لوگ کون ہیں جو شامل ہیں ان سب جلسوں میں، کیسے یہ ارینج کرتے ہیں. یہ سب چیزیں پتہ ہے، تو اس لیے اس میں جو ہے اتنی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور یہ سب معاملات صحیح ہو جائیں گے. پاکستان پائندہ باد. آپ سب کو میرا سلام. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.